अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 22 जून है और आज अलसुबह अमरीकी B-2 स्टेल्थ बमबारों ने ईरान के इस्फ़हान, नतान्स और फ़ोर्दो जौहरी तंसीबात पर हमले किए और ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि इस मकसद के लिए अ, हिंदुस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की गईं। B-2 फ़्लाइट स्टेल्थ बम्बर जो थे, उनकी जो फ़्लाइट की ट्रैजेक्टरी थी, वो ग़ालिबन फ़िलिपाइन के करीब जो जज़ीरे हैं, गुआम, जहाँ पे अमरीकी फ़ौजी अड्डा है, वहाँ से शुरू हुआ और मग़रिब में बहरे अंडमान की तरफ से होता हुआ वस्ती हिंदुस्तान के ऊपर से गुज़रा और बहर अरब के ज़रिए फिर ईरान तक रसाई हासिल करके उसने फिर 3 जो तंसीबात थीं ईरान की, उन पे हमला किया। इससे पहले ये स्पेकुलेशन भी थी कि शायद इस मकसद के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन जो मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि गुआम के अड्डे से स्टेल्थ बमबारों ने परवाज़ की थी और ये कल परसों से ख़बरें आ रही थी कि ताज़ा तरीन कुमक गुआम पहुँचा दी गई थी और वहीं से गुज़श्ता रात या आज अलसुबह हमले किए गए। अब इसके जवाब में इतवार ही की सुबह ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिज़ाइलों और ड्रोन्स की एक और खेप रवाना की और अपनी इंतकामी कार्रवाई का एक लिहाज से इशारा दिया और ये कि जब तक इसराइल और अमेरिका धमकियाँ देते रहेंगे, हमले करते रहेंगे, ईरान उनका जवाब देता रहेगा। अब ईरान के सरकारी मीडिया और इस्लामी पासदारान के मुताबिक बुनियादी तौर पर वस्ती इसराइल में फ़ौजी अड्डे और दिफाई सनती कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। तल अवीव और हैफा के आसपास के इलाके इसराइली फ़िज़ाई दिफा को मग़लूब करने और स्ट्रेटेजिक फ़ौजी ढांचे को निशाना बनाने की ये जो कोशिशें हैं, ऐसे लगता है कि इसमें कुछ मिज़ाइल भी दागे गए और बुनियादी तौर पे इक़्तिसादी और दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको निशाना बनाना था और इसका मकसद बज़ाहिर यही है कि इसराइली फ़िज़ाई दिफा में पेनिट्रेट करने यानी घुसने और नुकसान पहुँचाने की जो ईरानी सलाहियत है, उसका मुज़ाहरा करना था, जिससे इसराइल पर नफ़सियाती दबाव में इज़ाफ़ा भी मुमकिन हो सकता है। अब ईरान ने जो फ़ौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, यानी अमरीकी हमलों के बाद ईरान पे मिज़ाइलों और बैलिस्टिक मिज़ाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक मखमसे में पड़ गए हैं कि अब क्या किया जाए। दुनिया के लिए वाक़ई हैरानी की बात है कि इतने बड़े पैमाने पे स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए B-2 और उसके बावजूद ईरान बाज़ ना आया इसराइल के ख़िलाफ़ अपने हमलों से, और इससे ये ज़ाहिर होता है कई तजिया निगारों के मुताबिक कि ईरान खेल में बराबर मुसलसल अगर टॉप पे नहीं है तो इसराइल के बराबर ज़रूर है, तमाम तर बैनुल-अक़वामी तन्हाई के बावजूद। और इससे ये लगता है कि ईरान फ़ौरी तौर पर अमरीकी धमकियों के सामने, अमरीकी दबाव के सामने झुकेगा भी नहीं और इससे सवाल यही पैदा हो रहा है कि क्या इन हमलों का मकसद ईरान को शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर करना था या मुज़ाकरात के लिए आमादा करना था। अब अल जज़ीरा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इस बात की वजाहत की है कि ईरान 2 दिन पहले यूरोपीय ममालिक के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार था, जबकि अमेरिका ने सिफारतकारी की इस कोशिश को नाकाम बनाया, धोखा दिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम सिफारतकारी के बिल्कुल वस्त में थे और 14-15 जून को हम बातचीत शुरू करने वाले थे, लेकिन इसराइल ने 13 जून के हमले करके तमाम सिफारती कोशिशों को सबोताज कर दिया। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस वक्त ईरान कम से कम इस वक्त बातचीत के मूड में नहीं है और जो भी अगर कोशिश या तवक्को थी डोनाल्ड ट्रंप की कि 3 हमले करके इस्फ़हान, नतान्स और फ़ोर्दो पे वो शायद मुज़ाकरात पे दोबारा आमादा हो जाए, वो इस वक्त तक कम से कम वो मकसद हासिल नहीं हुआ है। इसी दौरान एक और ख़बर भी आई है कि अमरीकी हमलों से पहले 2 दिन पहले फ़ोर्दो पे जो
ایٹمی سے جو فیسلٹی ہے وہاں پہ کافی نقل و حرکت دیکھنے میں، سرگرمی دیکھنے میں، 16 ٹرک دیکھے گئے جو کہ بھاری مشینری کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے، اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ نے پہلے ہی ایران کو بتا دیا تھا کہ ہم یہاں پہ حملے کریں گے۔ اس طرح ایران کو وقت مل گیا۔ بقول محمد علی شبانی کے، جو کہ امواج میڈیا کے ایڈیٹر ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ایرانیوں کو حملے کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اور اس سے ایران کو موقع ملا اپنے تمام اہم جوہری مواد وہاں سے منتقل کرنے کا کسی محفوظ مقامات پہ، اور اسی وجہ سے اب تک کی خبر یہ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق کہ وہاں سے کوئی تابکاری کا اخراج کہیں نظر نہیں آیا ہے۔ اور اب ایسا یہ بھی لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بالآخر جس حملے کا انہوں نے اجازت دی کہ وہ بنیادی طور پہ اسرائیل اور اپنے ہاں کچھ جو لوگ ہیں، مضبوط لابی ہے اسرائیل نواز، اس کے دباؤ میں آ کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر ایک اور بحث چھڑ گئی ہے، اور اس بحث میں بہت سارے ڈیموکریٹس ہیں، بہت سارے ریپبلکنس ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو وار ایکٹ ہے امریکہ کا، اس پہ بات چیت کی جائے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ شروع کرنے کے اختیارات کو محدود کیا جائے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ اس تمام معاملے میں اب تک اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے حامی امریکی جو لوگ ہیں، جتنے ایم پیز ہیں، بزنس مین ہیں، ان کی فتح ہوئی ہے، کیونکہ وہ بظاہر امریکہ کو ایک تیسری جنگ میں گھسیٹنے کے بالکل مرتکب ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے کانگریس میں بہت ضروری ہے کہ وار ایکٹ پہ بحث مباحثہ کیا جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات کو محدود کیا جائے، کیونکہ جو موجودہ حملہ ہوا وہ بھی کانگریس سینٹ کی مرضی کے بغیر، انہیں اطلاع کیے بغیر کیا گیا ہے، جو کہ بہت سارے امریکی سمجھتے ہیں کہ ایک بہت خطرناک عمل ہے۔ اس میں غیر ضروری طور پہ امریکہ کو اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل کے ایما پہ گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بھی ایک تاثر پیدا ہوا، پروین سہانی جو بھارتی تجزیہ نگار ہیں، ان کے خیال میں امریکہ نے جو کام کیا اور جو بھارت نے کیا تھا آپریشن سندور کی صورت میں، اس میں کچھ مماثلت نظر آتی ہے۔ دونوں کارروائیاں بظاہر انتقامی ہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں فتح کا دعویٰ کیا گیا، پاکستان نے بھی فتح کا دعویٰ کیا، بھارت نے بھی فتح کا دعویٰ کیا، جبکہ امریکی صدر نے بھی کہا کہ ہم نے بڑی کامیابی سے ایران کی 3 نیوکلیئر تنصیبات کو فارغ کر دیا ہے۔ پاکستان انڈیا کے معاملے میں بھی ٹرمپ اور انڈیا نے اعلان کیا تھا کہ ان کا محدود آپریشن اب ختم ہو گیا ہے اگر اس کے بعد پاکستان نے مزید کوئی کارروائی نہ کی، حالانکہ اس میں پاکستان نے تو کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ ایران کے معاملے میں بھی ہے کہ ایران تو صرف جوابی کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد اگر ایران نے کارروائی کی تو پھر اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران نے کارروائی کی ہے، اب اس کا جواب امریکہ کیا دے گا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نریندر مودی نے دونوں نے اس ایران اور پاکستان کے معاملے میں مزید حملوں کو رول آؤٹ یعنی خارج از امکان قرار نہیں دیا ہے، اور البتہ دونوں کو اس امر کا بھی احساس ہے کہ اگر مزید اس تنازع کو بڑھایا تو یہ ان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک چین اور روس کا تعلق ہے، وہ بظاہر اس وقت کوئی بہت زیادہ سخت رد عمل ان کا سامنے نہیں آیا۔ اس کے چین ظاہر ہتھیاروں کی سپلائی کر سکتا ہے، ضروری ساز و سامان فراہم کر سکتا ہے ایران کو، لیکن اس کے علاوہ براہ راست مداخلت کا فی الحال کوئی چانس نہیں ہے۔ اور اس نے تازہ ترین بیان میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے تحفظات کو بھی ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ چین ان حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ امریکہ کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مقاصد اور اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور اس سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ چین نے تمام فریقین اور خاص طور پہ اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد جنگ بندی پر پہنچیں، جنگ بندی کی کوشش کریں، شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور اس امر کے لیے
چین کی خدمات حاضر ہیں۔ اب ایران امریکہ ایران کے برعکس جو ہے امریکہ کے برعکس چین جو ہے تنازعات کے پرامن حل تنازعات سے بچنے کے لیے بنیادی طور پہ چینی فلاسفر کنفیوشس کے فلسفے پہ کار فرما ہے، جبکہ امریکہ اب بھی ایک بدمعاشی کا سا سٹائل ہے کہ ہم جو کہیں گے وہی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں، وہ منصوبہ بندی بڑی خوفناک بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کے اب تازہ ترین حملے ہیں ایران پہ، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عملاً امریکہ نے ایران کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب دوسری طرف روس کو اگر دیکھیں تو وہ یوکرین کے ساتھ جنگ میں بہت مصروف ہے، ایران کے ساتھ سولیڈیرٹی یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن ساتھ میں صدر ولادیمیر پوتن نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل میں تقریباً 20 لاکھ روسی نژاد باشندے موجود ہیں، اسی لیے وہ جب اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی یا کسی بھی ایکشن کی جب بات کریں گے، اس کے غور کریں گے، تو ان کے سامنے وہ 20 لاکھ روسی باشندے بھی ہوں گے، یعنی انہوں نے خود کو تھوڑا سا دور رکھنے کی کوشش کی ہے براہ راست حملوں کے امکان سے۔ اب اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ایران کو فوری طور پہ مذاکرات شروع کرنے چاہیے، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے فی الحال اس کو خارج از امکان قرار دیا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ایران جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رکھے گا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو تازہ ترین ایران نے حملے کیے ہیں حیفا پہ اور تل ابیب پہ، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خاصی سبکی کا سبب بنے ہیں، اور اس میں اسرائیل کو البتہ ایک اور لائف لائن مل گئی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیتنیاہو اور اسرائیل وار لابی کے جال میں پھنس گئے ہیں اپنی صدارت کی، شاید ان کی یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ پہ اندرونی طور پہ اب بہت زیادہ جو دباؤ آئے گا، اسی وجہ سے کانگریس اور سینٹ کے اندر سے اب ان کے خلاف براہ راست کارروائی تو نہیں، البتہ ان کے اختیارات کے حوالے سے جو ہے تو بحث مباحثے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے چک شومر نے مثال کے طور پہ یہ بھی کہا کہ امریکی عوام اور کانگریس کو آج رات گئے جو امریکیوں نے حملے کیے ہیں ایران پہ، فوری طور پہ اس حوالے سے قوم کو وضاحت ملنی چاہیے۔ انہوں نے شومر نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی صدر کو یک طرفہ طور پر اس قوم کو کسی ایسے عمل کی طرف لے جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے جس کے نتیجے میں غیر معمولی خطرات اور کا اندیشہ ہو۔ اب دوسری طرف ایک اور جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا، تو اب کئی آوازیں اٹھی ہیں، اور سابق سینیٹر مشاہد حسین بھی اب اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ٹرمپ اب ایک ممکنہ امن ساز نہیں رہے ہیں، پیس میکر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا رہنما ہے جس نے جان بوجھ کر غیر قانونی جنگ چھیڑ دی ہے، اس لیے پاکستان کی حکومت کو اب ان کی نوبیل انعام کے لیے نامزدگی پر نظر ثانی کر کے اس کو منسوخ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ وہ ایک ایسا اس مسئلے پہ لگتا ہے کہ اب پاکستان کے اندر بھی کنسنسس ابھر رہا ہے کہ ایک شخص جو یہ کہتا تھا کہ میں دنیا بھر میں جنگیں ختم کراؤں گا، وہ جنگیں ختم کرنے کی بجائے خود ایک نئی جنگ یعنی ایران کے خلاف جنگ میں عملاً حصہ بن گیا ہے، اسرائیل کو شہ دی ہے، اسرائیل نے کئی ہزار فلسطینی مار دیے، لیکن ابھی تک امریکہ اور تمام یورپی ممالک بڑے دبنگ انداز میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اسی لیے بڑی ایک شدید کشمکش ہے امریکہ کے اندر، ایران میں اور پاکستان میں، کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پہ اب مزید اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، معلوم نہیں۔ کل صبح اٹھیں تو پھر اس وقت وہ کس حالت میں ہوں، لہٰذا ایک بڑی مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے بھی، اور میرا خیال ہے پورے خطے کے لیے بھی، کہ کس طرح ایک شخص کی جو ومزیکل ایک نی جرک ریئیکشنز ہیں اس نے پورے خطے کو ایک بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔